अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू सहाफ़त पर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये कोई सियासी बातचीत नहीं है। एक सहाफ़ी होने के नाते कुछ जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है कि जिसे आप सियासत की तरफ मोड़ सकें। आजकल मौजूदा दौर में जो चल रहा है सहाफ़त के बारे में, और जिस तरह सहाफ़ियों के मुतल्लक हुकूमत या कोई और उन पे जुल्म ढा रहे हैं, उस हवाले से मुझे कुछ कहना था आपसे। मैंने जब होश संभाला तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। ये तारीख मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, ये कोई आज के या इस दौर की बात नहीं। ये जब से सहाफ़त समझे शुरू है, कुछ ना कुछ जिनको उनकी बातें पसंद नहीं आती, या सहाफ़ी अपनी लिमिट जब क्रॉस कर जाते हैं, जिसे आजकल रेड लाइन का नाम दिया गया, तो फिर वो उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, और जो वक्त के हुक्मरान होते हैं वो भी इसे बुरा समझते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से मैं कुछ शुरू करूं तो मुझे याद है कि उस वक्त भी सहाफ़ियों को पकड़ा जाता था और उनको सख्त सजाएं दी जाती थी। सबसे मशहूर जो जगह थी सहाफ़ियों को कैद करने की, वो लाहौर का शाही किला था, जहाँ पे एक दलाई कैंप के नाम से एक जगह रखी गई थी, जहाँ पे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और आज भी अगर आप शाही किला जाए तो उस तय खाने से शायद गुजरते हुए कुछ अनसुनी या सुनी हुई चीखों की आवाज़ें आपको सुनाई दे, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस शोबे से वाबस्ता है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया, तो उसमें भी सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए और सेंसरशिप लगाई गई, अखबारों पे सेंसरशिप लग गई, क्योंकि वो अखबारात का दौर था, कोई ऐसी खबर नहीं थी छप सकती। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो सहाफ़त से वाबस्ता थे, वो किसी न किसी अंदाज से अपना इज़हार ख्याल कर ही देते। इससे आगे जब फिर सियासी दौर शुरू हुआ, वो नवाज हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या फिर नून लीग की हुकूमत हो, या फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, सब में ही सहाफ़ियों पे मुज़ालिम ढाए गए। और फिर एक नया दौर शुरू हुआ जो जनरल मुशर्रफ की सूरत में। उसमें भी हालांकि वो बहुत लिबरल अपने आप को कहते थे, लेकिन उसमें भी ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहे। दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में जो सहाफ़ी हैं, वो हुक्मरानों के तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं, कुछ मौत के मुंह में चले गए। इसी तरह ये दौर चलता रहा है। अब ताज़ा तरीन जो सिलसिला शुरू हुआ है फिर, क्योंकि ये बिल्कुल तारीख के उस हिस्से में हो रहा है जहाँ आज की नौजवान नस्ल को पिछला दौर भी याद है और मौजूदा दौर भी उनकी नज़र में। सहाफ़ी हजरात की क्या रेड लाइन है या हुक्मरानों की क्या रेड लाइन है, उसे सोशल मीडिया ने तबाह कर दी। जो किसी का दिल आता है वो कह देता है, जवाब में भी जो किसी का दिल करता है वो कह देता है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है, मैं या ना तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब करने वाला कौन है,
نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے، کیونکہ سب ہی بتا رہے ہیں، خود ہی اب حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں، کرنے والے خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحافیوں پہ تشدد یا ان کو اٹھانا، ان کو گولی مارنا، ان پہ طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک شخصیت کا بیان آتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، اگلے دن اس کا آ جاتا ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو اس نے کیا تھا۔ کبھی حکمران جب اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو بس میں نہیں تھا، ہم نے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح ایک دوسرے کی کوٹ میں گیند جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے، اور کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اگر صحافت کی طرف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی انوالو ہو چکے ہیں، ہماری سیاسی وابستگیاں سیاسی پارٹیوں سے بن چکی ہیں، جبکہ صحافت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس سیاسی پارٹی کے نظریات کے ساتھ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک گفتگو میں سن رہا تھا، اس میں صاف بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم نے خود صحافیوں کو ایک پارٹی کے خلاف تیار کیا، پھر ہم نے ان کو دوسری طرف موڑ دیا۔ اب وہ کہنے والے کے اور جن صحافیوں کے نام لیے گئے وہ کوئی ضرورت نہیں، ہر بندے کو ان کا پتہ ہے، لیکن ایک صحافی کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کی اس حد تک طرفداری کرے کہ اس کے نام پہ دبا لگ جائے۔ اسی ساری صورتحال میں جو لوگ نئے آنے والے ہیں یا جو لوگ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتا، اس جبر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری وقت کے حکمرانوں سے اور دیگر اداروں سے جن کو صحافیوں سے شکایات ہے، اور صحافیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اپنی لمٹ جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ ہمیں سیاسی پارٹیوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، ہماری باتوں سے، ہماری تحریروں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی ایک خاص نظریے کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے مسائل کی نشاندہی کرنا، عوام کی بات کرنا۔ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں اور ہم حکومتی سازشوں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، اور ہم روز ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی صبح یہ والا حکمران چلا جائے گا اور فلاں آ جائے گا، فلاں ادارے کا سربراہ یہ ہوگا۔ عوام اس میں کہاں پہ ہے؟ کوئی حکمران جا رہا ہے یا آ رہا ہے، اس سے بتایا جائے کہ عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، پچھلا 5 سال کا یہ جو حکمرانی ادوار ہے اسی کو لے لیں۔ عوام کو اس میں کیا ملے؟ عوام تو مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہم اپنے صحافت کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم یوٹیوب چینل اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پہ بیٹھ کے ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں۔ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں ایک بار پھر میری مؤدبانہ گزارش ہے
حکمرانوں سے اور صحافی تنظیموں سے، صحافی بھائیوں سے جن کا کسی تنظیم کے ساتھ بھی تعلق نہیں، کہ وہ ایک لمٹ رکھیں، اپنے آپ کو صحافت تک محدود رکھیں، کسی پارٹی کا منشور نہ بنیں۔ آپ کو صحافت کس لیے کرنی ہے اس چیز کو دیکھیں، عوام کے مسائل کو اجاگر کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ چل سکے۔ آپ اس ملک کا چوتھا ستون بن سکتے ہیں یا بن چکے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا کردار بہتر کریں۔ اسی طرح حکمران ماضی سے سبق سیکھیں، کسی پر تشدد کرنے، کسی کو مار دینے، کسی پر گولی چلانے، کسی کو اٹھا لینے سے ہرگز کوئی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو۔ ایک سیاسی لیڈر کا کام ہے کہ وہ اعتدال سے اپنا سفر ادا کرے اور قوم کو بھی اسی راستے پہ لگائے جس میں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کام ہو۔ اگر آپ صحافت میں ہیں تو کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی چینل دیکھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ میں آپ بیٹھے، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لفظی گولہ باری، بھانڈا پھوڑ دیا، زلزلہ، بجٹ آیا، زلزلہ آ گیا، تیل کی قیمت، راکٹ چل گیا، بم پھٹ گیا، یہ کون سے صحافتی الفاظ ہیں؟ خدارہ اپنے آپ کو نرم رکھیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے رویے تبدیل کریں تاکہ جن مشکلات میں ہم گر چکے ہیں ان سے نکل سکیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ جب آپ بالکل مشکلات میں پھنس جائیں پھر آپ کو اللہ یاد آئے، اس سے پہلے بھی ہر وقت اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے پہلے ظلم کا راستہ اپنایا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور جو آج اپنا رہے ہیں انہوں نے بھی بالآخر منظر سے ہٹ جانا ہے، لیکن تاریخ میں انہی لوگوں کا نام رہے گا جنہوں نے عوام کی فلاح اور ریاست کو ایک ماں کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ آپ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ان پہ تشدد اور ظلم کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف صحافت سے وابستہ افراد سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی سیاسی وابستگیاں ایک طرف، تاریخ میں ان صحافیوں کا نام ہی رہے گا جنہوں نے ملک کی ترقی اور عوام کی بات کی۔ جو لوگ کسی وابستگی کے تحت کچھ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ تاریخ سے گم ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ حکمران ہو یا صحافی، جو بھی اپنا نام تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہے بلکہ سنہری حروف میں لکھوانا چاہتا ہے، وہ ان سیاسی اخلاقیات اور صحافتی اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔